कुली फ़कीर दी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। हम आज की अपनी इस वीडियो में जिस अज़ीम सूफ़ी हस्ती का ज़िक्र कर रहे हैं उनका नाम हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैहि है। आप वो हस्ती हैं जिनका शुमार अपने अहद के मशहूर औलिया और सूफिया में होता है। आपका तल्लुक़ सिलसिला कादरिया से था। आपकी ज़िंदगी में ज़ुहद और जज्बो मस्ती बहुत नुमाया है। आपकी बुज़ुर्गी और अज़मत का चर्चा गली गली है। आपका असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी है। आपके वालिद माजिद का इसमें ग्रामी सखी सैयद महमूद शाह काज़मी है। आपके वालिदैन मौज़ा करसाल तहसील चकवाल ज़िला जेलम में रहश पजीर थे और आप इसी गांव में सन 1026 हिजरी में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मिलता है, जो इस तरह से है: शाह अब्दुल लतीफ़ बरी बिन महमूद शाह बिन सैयद अहमद या हामिद बिन बोदला शाह बिन सिकंदर बिन अब्बास बिन अब्दुल गनी बिन सैयद हुसैन बिन सैयद आदम बिन सैयद अली शेख बिन सैयद अब्दुल करीम बिन सैयद वजीहुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद वली बिन सैयद मोहम्मद सानी अल गाज़ी बिन सैयद रज़ादीन बिन सैयद सदरुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद बिन साबक बिन सैयद अबुल कासिम बिन पीर बरबिया बिन सुल्तान अब्दुर्रहमान बिन इसहाक सानी बिन मूसा अव्वल बिन मोहम्मद आलम बिन कासम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अव्वल बिन इसहाक बिन इमाम कासम अलैहिस्सलाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे 8वें इमाम हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत बरी इमाम सरकार का बचपन आम बच्चों से बहुत ही मुख्तलिफ था। बचपन में ही आपका रुझान ज़ेद व तक़वा, तर्क दुनिया और मज़हब की तरफ माइल था। वो काम के दीगर बच्चों से मिलकर ना खेलते थे, बल्कि अपने मवेशियों को लेकर गांव से दूर निकल जाते और अलहदगी में बैठकर इबादत इलाही में मशगूल हो जाते और मवेशी इधर उधर चरते रहते और शाम को इन्हें जमा करके वापस अपने घर ले आते। अपने वालिद माजिद से मजहबी तालीम हासिल करते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी की ग़ीबत नहीं करते, कभी किसी के साथ शरारत नहीं करते। आपके इस रुझान और मालिक हकीकी से इश्क सादिक का नतीजा ये हुआ कि आप छोटी सी उम्र में अल्लाह के महबूब बन गए और आपकी ज़ुबान में तहसीर पैदा होगी। जो बात मुंह से निकालते पूरी हो जाती। हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह काज़मी बच्चे ही थे कि आपके वालिद अपने आबाई गांव मौज़ा करसाल से नकल मकानी करके मौज़ा बाग कलां, जिसको अभी अब पारा इस्लामाबाद का नाम दे दिया गया, इस मुकाम पर आकर रहश पजीर हुए और हस्बे मामूल मवेशी चराने का काम शुरू कर दिया। बचपन में हज़रत इमाम बरी सरकार मवेशी चराने चले जाते। इसी तरह एक दिन का वाक़या बयान किया जाता है कि एक दिन आप तकरीबन 100 भैंसों का गल्ला लेकर पहाड़ के दामन में चराने चले गए और हस्बे मामूल वहाँ जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इतने में भैंसें करीबी खेत में जा घुसीं और किसान का काफ़ी नुकसान किया और उसकी फसल को तबाह कर दिया, जिसको किसान ने देखा और आपके वालिद माजिद से आपकी शिकायत की। आपके वालिद माजिद सखी सैयद शाह महमूद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और आपको उठाया और डांटा कि देखो, ये किसान आपकी शिकायत लेके आया है और इसने कहा है कि इसकी फसल का नुकसान हो गया है। हज़रत बरी इमाम सरकार बोले, अब्बा जान, मैं तो जन्नतुल फिरदौस की सैर कर रहा था कि आपने मुझे बुला लिया। किसान की फसल का नुकसान नहीं हुआ, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ एक तिनके का भी नुकसान नहीं हुआ। जिस पर हज़रत सखी शाह महमूद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह किसान और हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह को ले के साथ चल पड़े और वहाँ जाकर देखा तो किसान और हज़रत सखी शाह महमूद काज़मी हैरान परेशान हो गए कि वहाँ किसान की फसल वैसे की वैसी खड़ी थी जैसी किसान ने पहले देखी थी और एक भी तिनके का नुकसान नहीं हुआ।
جس پر حضرت سخی شاہ محمود کاظمی رحمۃ اللہ علیہ بولے، اے کسان، آپ کی فصل بالکل صحیح سلامت ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جس پہ کسان شرمندہ ہوا اور معافی مانگی۔ ناظرین اکرام، آپ کو ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے غورغشی ضلع کیم الپور میں بھیجا گیا، جو اس زمانے میں دین کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق اور ریاضی پڑھی۔ اس کے علاوہ علم طب بھی حاصل کیا۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کشمیر، بدخشاں، مشہد، نجف اشرف سے کربلا، معلی، بغداد، بخارا، مصر، دمشق کی سیر و سیاحت کرتے رہے۔ پھر وہاں سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ تقریباً 25 برس کی عمر میں واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کا سلسلہ طریقت کا تعلق حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ السلام سے ملتا تھا۔ اس طرح آپ نے سلسلہ قادریہ میں رہ کر اکتساب حاصل کیا۔ آپ نے چورپور میں قیام کیا، جو بعد میں نورپور شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہاں آپ نے رشت و ہدایت کا سلسلہ احسن طریقے سے شروع کیا۔ دین مبین کو منظم انداز میں جاری کرنے کے لیے درس گاہیں قائم کی۔ آپ خود درس قرآن مجید دیتے اور واعظ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی روحانیت اور علمیت کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آپ کے درس میں شرکت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی درسگاہ میں طلباء کے رہنے کا انتظام کیا، ان کے خوردہ نوش کا بھی انتظام کر رکھا تھا، جس کا سارا خرچ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے پورا کرتا تھا۔ آپ ایک عالم، ایک باعمل صوفی تھے۔ حقیقت اور طریقت آپ پر ہر روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ نوجوانوں کی زندگی اور ان کے تخیل کی رفت و پابندی آپ کی تربیت پر منحصر تھی۔ ناظرین اکرام، جب کسی ملک کی انفرادی یا اخلاقی نظام کی اصلاح نہیں ہوتی تو قوم کی زندگی کی اصلاح ناممکن ہی نہیں بلکہ مشکل ترین ہو جاتی ہے۔ حضرت بری امام سرکار نے دینی علوم کی ترویج اور اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے 3 اداروں کا قیام ضروری سمجھا۔ مدرسہ کو اپنی اہمیت دی، جہاں عربی علوم، شریعت کی تعلیم کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم کا فروغ ملا۔ صوفیہ کرام کے لیے تصوف کی تعلیم و تربیت کے لیے خانقاہوں کا قیام کیا۔ عوام الناس کے لیے واعظ و ہدایت کا انتظام مسجد میں کیا گیا۔ حضرت بری سرکار نے اپنے اداروں سے دین حق کی تبلیغ پورے زور و شور سے کی۔ یہی نہیں، آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر تبلیغ کا کام کیا بلکہ ملک یا علاقے میں پھر بھی آپ اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ آپ دین کی تبلیغ کے لیے دیر کوٹ تشریف لے گئے، وہاں اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدا کی وحدانیت کا درس دیا، جس سے سینکڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ دیر کوٹ میں ایک قوم ستی آباد تھی جس کو اسلام کی ہدایت اور پند و نصیحت سے وہ اسلام قبول کیا، اور ایک قوم تاہوڑ آپ کے خلاف ہوگی۔ اس قوم کا سردار کئی ہزار افراد کو لے کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے نکل آیا۔ آپ نے اسے سمجھایا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر اس نے آپ کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاندان کا ایک اور سرکردہ شخص اسلام لے آیا، اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اور بھی کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ کے پاس کافی طاقت جمع ہوگی۔ پھر ستی قوم نے تاہوڑ قوم کے ساتھ مقابلہ کیا اور تاہوڑ قوم کو شکست دی۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ ایک روز شاہ عبداللطیف چورپور کے جنگل میں ایک خشک اور کونا ساز شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ہندو یاتریوں کا قافلہ وہاں پہنچا تو آپ نے یاتریوں سے دریافت کیا، تم لوگ اتنا ساز و سامان اٹھائے کہاں جا رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، پریاد۔ پھر آپ نے پوچھا، وہاں کیا کرو گے؟ جواب ملا، گنگا اور جمنا کے سنگم پر اشنان کر کے اپنے پاپ صاف کریں گے۔ آپ نے فرمایا، گناہ نہانے سے صاف نہیں ہوتے، نیکوکاری اور عبادت الہی سے بھی گناہ صاف ہوتے ہیں۔ ہندو یاتریوں نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا اور ایک ہندو گرو بولا، اگر مخفی عبادت ہی سے انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے تو آپ کئی برسوں سے اس خشک شیشم کے درخت کے نیچے عبادت کر رہے ہیں، مگر خدا نے آپ پر رحم نہیں کیا، ورنہ وہ اسی درخت کو ہرا بھرا کر دیتا اور آپ پر سائے کا انتظام کر دیتا۔ ہندو گرو کی بات سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا، میرے خدا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہم مسلمان اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔
وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اگر وہ چاہے تو اس درخت کو فوراً ہرا بھرا کر دے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے قرآن پاک کی آیات پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس کی شاخیں بڑھ گئیں۔ ہندو یاتری یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے اور آپ کے دست مبارک پر فوراً مشرف با اسلام ہو کر کچھ لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہوئے موضع باغاں سے گزرے اور چور پور کے جنگل میں آپ کی کرامت کا ذکر کیا تو حضرت شاہ محمود سمجھ گئے عبداللطیف گھر کے قریب چھپے میں آپ چند آدمیوں کو لے کر چور پور پہنچے اور آپ سے لپٹے ہوئے آپ کی بے قراری دیکھ کر حضرت بری امام سرکار نے فرمایا، ابا جان بے قرار کیوں ہوتے ہیں؟ میں یہاں بڑے مزے سے ہوں۔ حضرت سخی شاہ محمود نے فرمایا، اب تم کو گھر واپس چلنا ہوگا، تمہارے بعد تمہاری ماں تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے، ان کی صحت خراب ہو چکی ہے۔ پھر حضرت شاہ عبداللطیف سرکار نے فرمایا، ابا جان میں گھر میں نہیں رہ سکتا، میں یاد سرمد میں مدہوش ہو چکا ہوں، کیا مجھے اپنا ہوش نہیں؟ بہرحال میں اماں جان کی قدم بوسی کی خاطر ضرور حاضر ہوں گا۔ حضرت شاہ محمود واپس چلے گئے اور ایک ہفتے بعد حضرت بری امام سرکار بھی گھر پہنچ گئے، مگر آپ نے بہت زیادہ قیام نہ کیا اور والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر واپس جانے کی اجازت طلب کی کہ میں نے جس جگہ نور پور پایا ہے میرا مقام اب وہی جگہ ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف کے نفاذ ہی کی بنا پر چور پور کا نام نور پور ہو گیا، جو کہ بعد میں نور پور شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو بری کا لقب کیوں دیا گیا؟ دام کی آمد کے بعد آپ نور پور کے بڑے غار میں چلے گئے، جہاں آپ نے ایک عرصہ تک چلہ کشی کی اور اپنی ڈیوٹی دی اور اپنی عبادت کی اور کئی سال تک باہر نہیں نکلے۔ آخر میں آپ کے مرشد سخی حیات المیر جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے تشریف لائے اور غار کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، اے عبداللطیف، چلہ گاہ سے باہر آ جاؤ، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف نے جب اپنے مرشد پاک کی آواز سنی، انہوں نے اندر سے جواب دیا، خیر مبارک یا مرشد، اور آپ باہر آ گئے۔ حضرت سخی حیات المیر سے بغل گیر ہوئے اور آپ کے مرشد نے علم سلوک انبساط کا اظہار کیا اور فرمایا، آپ تم ظاہری اور باطنی رموز و اسرار سے معمور ہو چکے ہو اور آج سے تم امام بر ہو۔ اس طرح شاہ عبداللطیف کو بری کا لقب دیا گیا، اسی لیے آج المعروف حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے ضلع ہزارہ کے معزز خاندان کے سردار سید نور محمد کی صاحبزادی بی بی پاک دامن خاتون سے شادی کی۔ اللہ نے آپ کو ایک لڑکی عطا کی جو کچھ ہی عرصہ بعد قضاء الہی سے وفات پا چکی۔ آپ کی اہلیہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ نے دوسری شادی نہ کی، فرائضی پابندی اور ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر اپنا سارا وقت راہ خدا میں گزارنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک باب بطور سالک گزارا، جبکہ دوسرا باب آپ نے مجذوب کے طور پر گزارا۔ آپ کی زندگی اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ نے پٹوار کے خطہ میں رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ تمام علاقے کی کایا پلٹ گئی۔ آپ نے بے لوث دینی خدمات سر انجام دی۔ آپ کے دم قدم سے کفر اور ظلم کے وہ بادل چھٹ گئے جو بڑے عرصہ سے منڈلا رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اولیاء کے سردار حضرت شاہ عبداللطیف المعروف حضرت امام بری کاظمی سرکار 1117 میں وفات پا گئے اور یہاں سے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آپ کو نور پور شاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہاں بعد میں آپ کا مزار اقدس پر تعمیر کیا گیا اور یہ مزار اب نور پور شاہ اسلام آباد میں
ہر خاص و عام کے لیے ایک روحانی زیارت گاہ ہے۔ ہم مزید ویڈیوز کے ساتھ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ کی کرامات کو آپ کے سامنے لائیں گے اور ایک اچھے انداز سے پیش کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کلی فقیر دی کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ہماری رہنمائی کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ اور میں اور ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی اولاد علی سے محبت کریں، حب رکھیں اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چلیں جو دین و دنیا میں کامیابی کی ضامن ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ، اور کلی فقیر دی کی طرف سے اللہ حافظ، شکریہ۔